अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। यौम पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन दिन है, यानी कि दो कौमी नज़रिया जो सोचा गया उसे अमली जामा पहनाया गया। 23 मार्च 1940, जहां आज मीनार पाकिस्तान मौजूद है, कहीं मंटो पार्क हुआ करता था, और जहां पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर सियासी जितने भी रहनुमा थे तहरीक आज़ादी के, उन सब ने मिलकर करारदाद को पेश किया। और आज वो अल्फाज बखूबी उसी तरह से याद आ रहे हैं कि जब कायद आज़म से पूछा गया कि क्या मुमकिन है कि आप अलग क्यों होना चाहते हैं और दो अलग रियासतों का क़याम क्यों चाहते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कायद मोहतरम ने। उनका ये कहना था, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक कौम जो गाय खाती हो और दूसरी कौम जो गाय की पूजा करती हो, ये कभी इकट्ठा रह सकती हैं। और अगर 23 मार्च के हवाले से बात की जाए तो ये तहरीक आज़ादी, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल रहे हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खान की बात की जाए, मौलाना ज़फ़र अली खान की बात की जाए, ज़मींदार अखबार की बात की जाए। ये तहरीक एक अरसा दराज पर मुश्तमिल रही और जिसको बाद में लीड किया उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और मुस्लिम लीग ने जो है बाकायदा अपना एक क़याम लिया, और उसके बाद किस तरह से कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग का क़याम हुआ और फिर उसके बाद इस तहरीक को आगे बढ़ाया गया। आज हम 23 मार्च 1940 को जहां तजदीद अहद वफा का दिन तो ज़रूर मनाते हैं, फिर इस दिन को जो यौम जमहूर होना चाहिए था, इसे यौम जमहूर क्यों नहीं कहा जाता, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि क्या कायद आज़म का ये वही पाकिस्तान है कि जिन असूलों की बुनियाद पर हासिल किया गया था, तो क्या आज उन्हीं असूलों की बुनियाद पर ये उसी तरह से मुमलिकत खुदा चलती हुई नज़र आ रही है, नहीं आ रही? हमारे पॉलिटिकल जो बिहेवियर्स हैं वो हमें किस तरह के रखने चाहिए थे, और स्टेट के क़याम के पीछे जितने एक पूरा एक ख्वाब था, एक पूरा नज़रिया था, क्या उसको मलहूज़ खातिर रखा जाता है, नहीं रखा जाता? पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद रुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, यौम तजदीद अहद वफा का दिन 23 मार्च की अगर बात की जाए, ये वो दिन है जहाँ पर हम कहते हैं कि कैसा ख्वाब देखा गया जिसे फिर अमली जामा भी पहनाया गया। पहले हम इसकी बैकग्राउंड पे बात करते हैं, फिर इस पर करंट पे आएंगे। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इस तहरीक पे नज़र डालते हैं, वो एक जो वलवला और वो जो जोशो खरोश देखा जाता था, और जिस तरह से मंटो पार्क जहाँ पे मीनार पाकिस्तान मौजूद है, इस सारी तहरीक के सारे अमल को और उन तमाम सियासी कायदीन को जो उस वक्त तहरीक आज़ादी को लीड कर रहे थे, आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, आज हम जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये उस करारदाद के मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से आज हम उस आज़ादी को महसूस कर रहे हैं जी। उस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं जो 1940 में मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने मिल के बैठ के एक 25 रुकनी पच्चीस रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने एक करारदाद तैयार की और उस करारदाद को 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क के अंदर, मीनार पाकिस्तान जो आपने बताया, वहाँ पे जब वो पेश की गई तो उसके अंदर अलहदा एक रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया, और उसके अंदर बड़ा वाज़ेह था। आप अपने एंट्रो में बता चुकी है, गाय खाने वाले और गाय की पूजा करने वाले, उन दोनों का इकट्ठे रहना ये बहुत मुश्किल था। और बदकिस्मती से आज भी भारत के अंदर हमारे जो मुसलमान हैं, उनको कई दफ़ा वहाँ पे ऐसे मसाइल का आज भी सामना है कि गाय की पूजा करने वाले उनके लिए ज़िंदगी तंग कर देते हैं, ज़मीन तंग कर देते हैं, और उन्हें आज एहसास हो रहा है कि आज़ादी क्या चीज़ है। लेकिन हम खुशकिस्मत लोग हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने इसमें लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की, जानी माली हर तरह की उन्होंने कुर्बानियाँ पेश करने के बाद ये मुल्क हासिल किया। और इस मुल्क के साथ यही उम्मीदें, यही तवक्कुआत थी हमारे उन कायदीन की भी और हमारे लोगों को भी कि हम इस मुल्क को एक आज़ाद ऐसा मुल्क बनाएंगे, एक फलाही रियासत बनाएंगे जिसमें तमाम मज़ाहब आज़ादी के साथ यहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात भी अदा करेंगे, और हर शख्स जो है उसको रियासत जो है वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाले पोसेगी, देखभाल करेगी, आगे लेके चलेगी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब ये करारदाद पेश की गई 1940 में, 1941 के अंदर मुस्लिम लीग ने इस करारदाद को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया और 1941 से अमली जद्दोजहद का आगाज़ किया। और ये 6 साल की जद्दोजहद के बाद, जो कि उससे पहले जद्दोजहद तो उससे बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन ये करारदाद के बाद जो 6 साल है वो बड़े अनथक मेहनत वाले और वो तगोदो वाले थे। और 14 अगस्त 1947 को हमारा वो ख्वाब पूरा हुआ, हमारे उन कायदीन का, हमारे उन बुज़ुर्गों का, और पाकिस्तान एक अलहदा रियासत की सूरत में वजूद में आया, जहाँ पर एक तो इस्लामी जमहूरिया नाम इसका रखा गया। जमहूरिया इसलिए
کہ جمہوریت ہو, لوگوں کے آئینی حقوق ہوں اور اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزاریں. آج آپ دیکھیں ہماری تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک مینیفیسٹو دیتی ہیں, منشور دیتی ہیں. اس منشور کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں لکھتی ہیں, لیکن وہ 5 سال کی ان کی حکومت ہوتی ہے لیکن اس منشور پہ عمل نہیں کر پاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آپ دیکھیں کمٹمنٹ کہ انہوں نے ایک منشور دیا اپنی جماعت کا, اور 6 سال کی جدوجہد کے بعد انہوں نے ایک ریاست حاصل کی. اور اگر ہماری یہ سیاسی جماعتیں اگر اپنے منشور پہ عمل کرتی تو کوئی ایسی مشکل نہیں تھی کہ پاکستان واقعی اپنے پاؤں پہ آج کھڑا ہوتا اور ان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں اور آج ہم سے دنیا میں بہت آگے ہیں اور ترقی حاصل کر کے وہ ترقی یافتہ قومیں بن چکی ہیں. ہم آج بھی دال روٹی کے اس جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم آج بھی اپنے آئینی حقوق کے لیے لڑائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہم نے آدھا ٹائم جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا گزار دیا, آدھا ٹائم جو ہے وہ جمہوریت کو ملا. لیکن جو جمہوریت کو بھی ملا اس میں بھی انفارچونیٹلی وہ جمہوری سمراٹ جو عام آدمی تک آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے. وہ ایک خاص لیول پہ آگے وہ سمراٹ رک جاتے ہیں اور اس کے اوپر والی جو اشرافیہ ہے اس کو تو وہ سمراٹ ملتے ہیں, لیکن جو عام آدمی ہے نہ اس کو آئینی اور قانونی حقوق ملتے ہیں, نہ اس کو جمہوریت کی اس افادیت کا آج تک کوئی اندازہ ہی ہو سکا ہے کہ جمہوریت کے کیا فائدے ہیں اور کیا اس کے ثمرات. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, یوسف صلاح الدین صاحب کا میں نے ایک انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جب اس طرح سے منٹو پارک کے اندر جب یہ اجلاس ہونے جا رہا تھا, جلسہ ہونے جا رہا تھا, تو باقاعدہ جو قالین تھے نا وہ ہمارے گھر سے اٹھا کر باقاعدہ وہاں پہ لے جائے گئے کہ یہاں پہ قائد اعظم آ رہے ہیں, آج تشریف لے کر آ رہے ہیں. اور بڑا ایک زبردست قسم کی منظر کشی تھی کہ یہاں پہ کھیت ہوا کرتے تھے, پھر راتوں رات کس طرح سے کھیت کاٹے گئے اور پھر کس طرح سے میک شور کیا گیا کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ کہیں اس جلسے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. بینگ اے جرنلسٹ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے ذرا زمیندار اخبار کے اوپر کہ صحافت کا کردار کیسا پایا آپ نے تحریک آزادی میں, اور آج ہم یوم تجدید عہد وفا کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو میں وہی بتاؤں کہ جو قائد اعظم کی 22 مارچ کی تقریر تھی بیسیکلی وہ تھی قرارداد پاکستان. اس نے طے کر دیا تھا کہ جس کے اندر جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے, گاؤ ماتا اور ہمارے لیے گائے کیا معنی رکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ, ہم نے کچھ دہائیوں میں بہت عجیب عجیب قسم کے نعرے بھی سنے اور باتیں بھی سنی کہ جی آزاد ملک مل گیا, ہمیں کچھ نہیں ملا. میں اس کی طرف کنکلوڈ اس لیے کروں گا کہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں نا کہ جی گھر سے قالین جاتے تھے, اس کے ساتھ اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے, لیکن ان لوگوں کا جوش و جذبہ کیا تھا. بالکل جو آپ جس اخبار کی بات کر رہی ہیں, دیکھیے اس وقت صحافت جو تھی نا وہ نظریاتی بنیاد پر کی جاتی تھی. باقاعدہ جو جتنے بھی صرف ایک ذمہ دار اخبار نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے اخبارات, جرائد اور مشنری بھی, وہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے, اخبار لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ایون 20-30 سال گزر جانے کے بعد, پاکستان بننے کے 20-30 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اردو بازار سے اپنے لیے اخبار کا وہ اکٹھا کر کے لاتے تھے, کاغذ, اور پھر وہ اخبار چھپواتے تھے. تو یہ ایک مشن تھا. تو صحافت جو تھی وہ مشن تھی, آج بھی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ یقیناً ہوں گے جن پر آپ شاید انگلی اٹھا سکیں یا جن کو آپ پسند نہ کرتے ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جب صحافت کے شعبے کو اپناتا ہے تو وہ اپنے دل و جان سے, ہم نے چونکہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ گراس روٹ سے ہم صحافت کرتے آئے, ہم نے ایک ایک چیز دیکھی, ہم نے رپورٹنگ بھی کی, ہم نے نیوز روم کا حصہ بھی بنے, ہم نے گرم سرد بھی برداشت کی. میں عموماً کہتا ہوتا ہوں ایک بہت بڑا فلسفہ صحافت اور عام آدمی کے بیچ میں یہ ہے کہ جب عام آدمی کسی جگہ سے دبک کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو صحافی نکل کر اس جگہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ دو بہت اپوزٹ ہیں. سو لائف سٹائل کا بڑا میجر فرق ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, آرمی مین کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے, اسی طرح سے صحافت, یہ جو تمام اس طرح کے شعبے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس نظریہ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی اس سے اختلاف کرے یا اس کو انڈورس کرتا ہو, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے. بہت سارے لوگ ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ صحافت میں بہت سارے لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جی کل تو یہ کہہ رہا تھا, آج یہ کہہ رہا ہے. بھائی معروضی حالات کے حساب سے صحافی کا کام یہ ہے
کہ وہ جو دیکھ اور سمجھ رہا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. کل اگر اس کی رائے, اور یہی تو جو چینج ہے وہ آتا ہے کہ صحافی کسی جگہ سٹک نہیں کر جاتا. یہ پولیٹیکل پارٹیز یا سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اگر ایک چیز کے پیچھے چل پڑے ہیں تو وہ اسی کو انڈورس کر رہے ہیں. صحافی تو معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے, اور اس کا کام صرف بتانا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے یا اپنے کالم میں بتا رہا ہے یا خبر بتا رہا ہے. بھئی اس کا کام بتانا ہے, وہ کسی کو پسند نہیں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آ جائیں وہ دوبارہ واپس اسی ذمہ دار اخبار میں. تو جو اس وقت کے لوگ تھے, جو اس وقت کے صحافی تھے, جن کے نام آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے تو وہ مشعل راہ ہیں, بالکل ایسا اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں اب تو اس کا پچھلے کوئی 20-30 سال سے جب سے کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمارے اس میڈیا میں آیا ہے, اس سے پہلے مجھے یاد ہے, چوئی صاحب کو بھی یاد ہوگا, جب ہم نے صحافتی کریئر شروع کیا تھا تو اس وقت بھی کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی اور بڑے عجیب حالات ہوتے تھے, اخبارات کے بڑے مسائل تھے. کسی نے سگریٹ پینا ہو تو وہ تقسیم کر کے پی رہے ہوتے تھے, کھانا کھانا ہو تو ہمارے پریس کلب جو ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کی فیسلٹی ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے فائنینشیل جو صحافت کے کنسٹرینٹس تھے اس کو کسی طرح سے کور کیا جائے. وہ آج بھی ہے, لیکن اس میں کارپوریٹ سیکٹر آ گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ بہتری آئی. بہتری آنے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے, بہت سے لوگوں کے بہت بہتر ہو گئے, کچھ لوگوں کے نہیں بھی ہوئے. یہ اسی طرح ہی ہے. لیکن صحافت ہر دور میں, آج سے نہیں, کوئی اس کو کسی بھی طرح کا پہناوا پہنانے کی کوشش کرے, کوئی اس سے اختلاف کرے, کوئی اس کو اچھا سمجھے, کوئی اس کو برا سمجھے, آج بھی یہ صحافی ہی ہیں جن کی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کھیلتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپ ان سے لیڈ لیتے ہیں, وہی انفارمیشن دیتے ہیں, تو آپ کو یہ سب پتہ چلتا ہے. تو آپ کو گھر بیٹھے یہ جو ٹی وی چینلز کے ذریعے, ہمارے ذریعے, آپ کے ذریعے یہ ساری باتیں انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. پسند ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن یہ جتنا صحافتی طبقہ ہے انہی کی بدولت آپ ویل انفارمڈ ہیں, اور انہی کی بدولت آج آپ اپنے آئین کی بات بھی کرتے ہیں, حقوق کی بات بھی کرتے ہیں. یہ اویئرنیس صحافت نے ہی دی ہے. یہ صحافت کی وجہ سے ہی آج آپ اپنے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں. میں عموماً یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جناب گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے جو ٹیکس پیئر کی بڑی بات سننی شروع کی, تو یہ صحافی ہی تھے جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے, یہ کسی کی ذاتی پیسہ نہیں ہے. سو آپ کو آج اچھا لگ رہا ہے, کل برا لگ رہا ہے, اس سے بیونڈ جا کر, لیکن جو آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا کل برا لگے گا, یہ سب کچھ اسی کی دین ہے, اسی کی محنت, اسی کا سارا کچھ. جو جن چیزوں کو وہ کمپرومائز کرتا ہے, جن چیزوں کے اوپر وہ اپنی لائف کمپرومائز کرتا ہے, اور بہت سے چوائس آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے صحافی جو ہیں اس سٹرگل کے اندر وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. ارشد شریف صاحب ہمارے سامنے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. سو میں عموماً دوستوں کو, اپنے جو دوسرے دوست ہیں, دیگر دوست احباب ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی سے اختلاف ضرور کیا کریں, کوئی بھی صحافی ہو, کسی طرح کا بھی صحافی ہو, آپ اختلاف ضرور کریں, رائے اپنی وہ کر لیں, لیکن کبھی اس کی تصحیح نہ کیا کریں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کاسٹ کے اوپر یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اعظم صاحب, کرنٹ سچویشن سے پہلے ابھی ہم جرنلزم کی بات کر رہے ہیں, آج تو پھر ایک میڈیم ہے نا کہ ہمارے پاس گیجٹس ہیں, سوشل میڈیا بھی ہے, ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا کا بھی ایک میڈیم ہے, ہمارے پاس پرنٹ میڈیا کا بھی ایک اچھا میڈیم ہے. اس وقت کتنا ٹف ہوتا ہوگا کہ جہاں پر نشاط صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے پیپر اکٹھا کیا جاتا تھا, پھر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے لیکن آپ نے اخبار بھی چلانا تھا یا آپ نے اس میسج کو بھی کنوے کرنا تھا, اور وہ مشنری صحافت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور وہ جو ایک باقاعدہ نظریاتی صحافت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ چیلنجز کتنے خطرناک ہوتے ہوں گے, اور ان چیلنجز کے اندر لوگوں کو ایک میسج کنوے کرنا, پھر ان کو متحد کرنا بھی بڑا چیلنج تھا. فیضا دیکھیں, پری پارٹیشن اور آفٹر پارٹیشن, اس کے کوئی 2-3 دہائیاں تک پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد صحافت ایک بہت مشکل کام تھا. ہماری وہ والی جنریشن ہے کہ ہم نے وہ جو پرانے کنونشنل طریقے ہیں ان کے اندر بھی جرنلزم کیا ہے, اور آج کی جو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے ہم اس میں بھی جرنلزم کر رہے ہیں. اتفاق سے ہم نے وہ سارے ادوار دیکھے ہیں. اب دیکھیں, پاکستان میں کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ تھا. پاکستان میں کیا, پوری دنیا میں یہ موبائل فون تو آیا ہے میرا خیال ہے 90s کے ایرا میں, اور انٹرنیٹ بھی اسی ایرا میں آیا. اس سے پہلے آپ کے پاس ایک فیسلٹی صرف لینڈ لائن کی ہوتی تھی, اور وہ بھی کہیں کہیں لگا ہوتا تھا, ہر جگہ پہ لینڈ لائن اویلیبل نہیں ہوتا تھا. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ نے فٹ ورک کرنا ہے, آپ نے چل کے جانا ہے کسی خبر کو کلیکٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد چل کے واپس آ کے اس کی ساری وہ میکنگ کر کے اس کے بعد اخبار چھاپنے کا مرحلہ, وہ ایک انتہائی مشکل تھا. آج بھی اخبار ایک بہت مشکل صنعت ہے. اخبار کی سروائیول آج بھی اتنی ہی مشکل ہو چکی ہے جتنی پہلے تھی, کیونکہ
آج کاغذ بہت مہنگا ہے، سیاہیاں مہنگے، اس وقت بھی اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن نہیں تھی. اس وقت 100% اس کو مشنری جذبے کے ساتھ ان لوگوں نے چلایا. اور تحریک پاکستان کے اندر جو اخبارات ہے، جس نے آپ نے زمیندار کا ذکر کیا، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. بالکل ہے. انہوں نے جس طرح وہ مجلے چھاپتے تھے، پھر جس قسم کے حالات تھے اس کے اندر وہ اخبارات پہنچانا، جبکہ اس وقت انگریز دور کے اندر کاٹتے تھے، قلعے کاٹتے تھے، انگریز دور کے اندر انہیں لکھنے کی، اخبار پہنچانے کی وہ بالکل آزادی نہیں تھی، اجازت نہیں تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم آج 2024 میں ہیں، ہمیں آج بھی ویسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج بھی صحافی کی زبان بندی کی جا رہی ہے، آج بھی صحافی کو لکھنے بولنے سے روکا جا رہا ہے. کیا ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا ہم اس لیے وہ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی تھی کہ 2024 میں، جو کہ 75-76 سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہ بنیادی حقوق سے آج بھی محروم ہیں؟ آج بھی ہم آئین اور قانون کے حصول کے لیے تغدو کرتے پھر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہماری حکومتوں کو، ہمارے جو مقتدر ہیں، ان کو پاکستان کے نظام کو اتنا مضبوط اور مرطوب کر دینا چاہیے تھا کہ تمام ادارے اپنے اپنے ذمہ داری ادا کرتے. جن لوگوں کی ذمہ داری حکومتی معاملات سنبھالنا تھی وہ حکومتی معاملات سنبھالتے ہیں. یہ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. آج بھارت کی اکانومی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، ہم زمین پہ گرے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا ہے. آج اکانومی میں بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. آپ دیکھیں آج ڈالر کا ریٹ وہاں پہ کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، جہاں پہ آج کے دن تک وہاں پہ لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی، اس کی اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے. ہم آج بھی IMF کے اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا جو حصول کا مقصد تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائے. اگر ہمارے وہ بزرگ آج زندہ ہوتے، خون کے آنسر ہوتے کہ ہم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا. نشاط صاحب، قائد کے جو اصول تھے، جن نظریات کی بنیاد پر اس پوری ایک قربانی کے بعد اس کا پاکستان کا مارز وجود میں آنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، آپ سمجھتے ہیں کہ آج جہاں پہ 23 مارچ کو ہم یوم تجدید عہد وفا کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے بارے میں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے وہ بزرگ ہوتے، تو آج وہ خون کے آنسو رو رہے ہوتے؟ کیا یہ وہ اسٹیٹ اسی طرح سے کھڑی جیسے وہ چاہتے تھے؟ تجدید اس عہد کی ہوتی ہے جہاں کوئی عہد موجود ہو، اور جو عہد یہاں موجود ہے نا، اگر میں وہ بیان کر دوں تو خاصی مشکل پیش آ جائے گی. میں ابھی چوہے صاحب کو یہ ایک تھوڑا چھوٹی سی مثال بتا کے کہ کام کتنا مشکل ہوا کرتا تھا کہ مجھے، آپ نجم سیٹھی صاحب کو آپ جانتے ہی، ہمارے ایڈیٹر تھے، انہوں نے میری ذمہ داری لگا دی کہ بھائی مجھے جو ہے نا کل تک ایڈیشن چاہیے شہباز شریف صاحب کے اوپر. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں فیک انکاؤنٹرز کا بڑا معاملہ ہوتا تھا. تو میں 2 دن تک پنجاب پبلک لائبریری کے اندر بیٹھ کر اخبارات چھانتا رہا تھا. یعنی کام کس طرح سے آپ کو کرنا. آج تو مسئلہ ہی نا، آپ تو انٹرنیٹ کے اوپر ڈالتے ہیں اور انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. پہلے یہ اس طرح انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک ایڈیشن کی بات ہے، ایک پیج کی بات بتا رہا ہوں. اور باقی اخبار چھپنا روز، جہاں آپ کے 24 26 30 پیجز 36 پیجز کے اخبارات ہوا کرتے تھے، اب تو بیچارے اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ 8-10 پیجز سے زیادہ چھاپ سکیں. پرابلم ہی پرابلم ہے. اب آ جاتے ہیں، دیکھیے تجدید عہد وفا بڑا زبردست سی بات لگتی ہے، بڑا سننے کو، کانوں کو بڑا بھلا لگتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ادوار ایسے گزرے ہیں کہ 2 چیزوں میں ہم نے بڑی، جسے کہتے ہیں کہ اپنا نقصان کر لیا. ایک یہ کہ ہمارے اندر سے نظریہ ختم ہو گیا. ہماری جو آج کی یہ نسل ہے، یہ نوجوان نسل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نظریہ کہتے کس کو ہے، اور نظریے کے لیے آپ کو کیا کاسٹ پے کرنی ہوتی ہے. اس سے مجھے یاد ہے آج بھی وہ دور، آپ کو شاید چوہے صاحب کو بھی یاد ہوگا، کہ جو لوگ سرخ انقلاب کی باتیں کرتے تھے، جو لیفٹسٹ تھے، وہ رائٹسٹ کے سامنے بیٹھتے تھے، اپنا آرگیومنٹ کرتے تھے، اور یہ بحث بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی تھی، جس کو ہم نے ختم کر دیا. ہم نے یہاں ایکسٹریمزم پالنا شروع کیا، اور اس طرح سے ایکسٹریمزم پالا گیا کہ ہمارے ہاں یہ جو صاحب جس زبان بندی کی بات کرتے ہیں نا، یہ زبان بندی تو شاید ہے ہی کچھ نہیں. ہم نے بیسکلی اپنا نظریہ ختم کر کے، ایکچولی ہم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا کہ ہم نہ بولنے کے قابل رہے، نہ بحث کرنے کے قابل رہے. جب کسی معاشرے کے اندر آپ کے اوپر بولنے پر پابندی لگ جائے اور آپ کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر بحث نہ ہو سکے کسی معاملے کے اوپر، تو وہاں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. اور جب گھٹن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر ایک نئی طرح کی سوچ جنم لیتی ہے. اور وہ سوچ کیا ہے؟ وہ دوسرا جو ایک ہمارے یہاں پرابلم آیا کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے. مجھے
آپ کو یاد ہوگا, چوئی صاحب کو یاد ہوگا, یہ مڈل ایسٹ کریز, مجھے میری نظر میں کوئی اس سے ایگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے, میری نظر میں مڈل ایسٹ, جب یہاں سے پاکستان سے لوگ مڈل ایسٹ جانا شروع ہوئے نا, اس نے ہمارے معاشرے کی بہت برے طریقے سے تباہی کی. کیوں؟ ہمیں یاد ہے ہمارے اساتذہ کرام, ٹیچرز میں نے دیکھے ہیں, آپ سیکٹریز, زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے پاس کوئی بڑی جو پیچھے سے ذمہ دار بھی ہے, جس کے پاس بڑا پیسہ بھی ساتھ ہوتا تھا, سپورٹ بھی ہوتی تھی, وہ جو سرکاری نوکر تھا وہ ویسپا اسکوٹر ہوتا تھا ان کے پاس, ادروائز سائیکل ہوتا تھا لوگوں کے پاس. لیکن جب ایک جسے کہتے ہیں انڈر میٹرک یا مڈل پاس یا چھٹی پاس بندہ جب مڈل ایسٹ گیا, وہاں سے جب واپس آیا, ایک ٹی وی لایا, ایک وی سی آر لایا, ایک سارا, تو جو وہ سرکاری افسر کی بیوی تھی وہ کہتی یہ کیا چکر ہے بھائی, تو آپ اتنے بڑے افسر بنے پھرتے ہیں. تو وہاں سے ایک اس طرح کی پیسے کی ایک دوڑ شروع ہوئی جو لامتناہی دوڑ ہے, اور آج تک وہ اسی طرح چلتی چلی جا رہی. نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ہر طرح کا نظریہ ہم نے روند ڈالا, ہم نے ہر طرح کی سوچ کو ختم کر دیا. ہمارا صرف اب ایک ہی مقصد ہے, پیدا ہونے والے بچے کا بھی ایک ہی مقصد ہے, اور آج جو زندہ رہ رہے ہیں ان کا بھی ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کنکلوڈ کس طرح سے کریں گے, کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور ریاست کیسے ٹھیک ہوگی, اور اگر آج کے دن کی مناسبت سے دیکھا جائے تو اس کا کنکلوژن آپ کس طرح سے کریں گے؟ اچھا, میں اسی میں بات کرنا چاہ رہا تھا, جس طرح نشاط صاحب نے نشاندہی کی ہے نا, اس کا ایک فیکٹر ہے. دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جب پہلے مختلف نظریات کے لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے, اس وقت ایک فیکٹر اس میں نہیں تھا, وہ تھا کرپشن. وہ کرپشن جو بندہ کرتا تھا معاشرے میں, اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا, اور وہ خود بھی شرمندگی محسوس کرتا تھا. لیکن ہم اتنی زوال پذیر ہوئے اس میں کہ آج کرپشن کرنے والا جو ہے وہ سر اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے, اور جو ایماندار اور شریف آدمی ہے وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے. آج صرف پیسے کی نظر سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو جانچا تولا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک چیز ہے جس نے ہمیں تباہی کے دھانے تک پہنچایا. اچھا, میں ایک بات اور اینڈ پہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, پاکستان میں آج 23 مارچ کی مناسبت سے بہت سارے اعزازات دیے گئے, جس میں تمغہ حسن کارکردگی, تمغہ امتیاز, ہمارے کچھ جرنلسٹ ساتھی ہیں ان کو بھی ملے ہیں آج, جن میں ذکر ضرور کروں گا. سلمان غنی صاحب ہیں, اس میں سلیم بخاری صاحب ہیں, واصف ناگی صاحب ہیں, سہیل وڑائچ صاحب ہیں, اور بھی ہمارے ایک دو ساتھی. ایک تو ان کو چلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, لیکن دوسرا میں اس پہ ایک چیز ضرور کہوں گا, کاش آج ارشد شریف شہید کو بھی اس کے لیے کوئی ایوارڈ رکھا جاتا, کیونکہ اس نے جو خدمات انجام دی تھی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بحیثیت صحافی, وہ بھی حقدار تھے, ان کی فیملی حقدار تھی, ان کو ایوارڈ بھی دیا. بالکل درست فرمایا آپ نے. اگر بات کی جاتی ہے 23 مارچ کے حوالے سے, تو یہاں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے, تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر شام کا بھولا گھر کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا. ابھی بھی وقت بہت نہیں گزرا. اگر ہم چاہیں تو ہم آج بھی انفرادی طور پہ بھی اگر اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو ریاست ہمیشہ ٹھیک ہو سکتی ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. دو بڑی بڑی خبریں ہیں جی. پہلے بات کرتے ہیں کچھ قائد مسلم لیگ نون کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وطن سے بہت جلد وہ جانے والے ہیں واپس دوسرے وطن میں, یعنی لندن کی بات کی جا رہی ہے. یہ خبریں بھی سنائی دی جا رہی ہیں, اور پھر ایک انٹرویو سامنے آتا ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت حکومت کے ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے, تو کیا شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے؟ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, لوگ کافی تبصرے بھی کر رہے ہیں کہ آخر رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کافی سمجھدار قسم کے سینئر سیاستدان ہیں, ایک بڑے سینئر رہنما بھی ہیں سیاسی. یہ کس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے, یا وہ کس طرح کا میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہے؟ کچھ حلقہ احباب کا یہ بھی کہنا ہے, کچھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کچھ کوٹڈ ورڈز کے جو ہے میسیجز بھی جو ہے فارورڈ کیے جاتے ہیں. اس طرح کے میسیجز دے کر شاید نواز شریف صاحب کو جو بتایا گیا تھا, جس طرح سے دکھایا گیا تھا, چیزیں کچھ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہو سکی ہیں, اور وہ کافی چیزوں کے اوپر ناراض بھی نظر آتے ہیں. سیکنڈ جی کچھ بات کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف ضرور جا رہے ہیں. کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک عام آدمی کو ریلیف دینا گورنمنٹ کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا, اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے انتخابی منشور میں جو اپنا ایک لاہ عمل پیش کیا تھا کہ گراؤنڈ سے اوپر تک لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, یہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج بنے گا, کیونکہ نئے پروگرام
کے ساتھ نئی شرائط بھی سامنے آئی ہیں، اور وہ شرائط کتنی خطرناک ہے اپنے پینل سے پوچھتے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب واقعی میں وطن سے واپس باہر جا رہے ہیں؟ دوسرے وطن لندن کی جو خبریں آ رہی ہیں یہ کتنی مصدقہ ہیں؟ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جی حکومت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ کھڑی ہے، تو یہ تو کئی سوالات اب جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے آپ کے سوال میں کچھ شرارت چھپی ہوئی ہے۔ جناب میرا کام ہے آپ سے معصومانہ سوال پوچھنے۔ دیکھیں جی، میاں نواز شریف یہ صاحب شرارتی سوال تھا، معصومانہ نہیں میاں ہے۔ نواز شریف صاحب جب لندن سے واپس آئے تھے جی اس وقت انہیں وزیر اعظم بنا کے لایا گیا تھا اور انہیں پروٹوکول بھی وہی دیا گیا تھا۔ پھر پارٹی کا جو منشور تھا اس میں بھی یہی تھا، اس کا سلوگن یہی تھا کہ پاکستان کو نواز دو، چوتھی بار پھر وزیر اعظم نواز شریف۔ تو اس طرح ان کو ایک دفعہ تو پورا جو ہے نا وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن جب ٹائم آیا تو اس وقت بھائی صاحب وزیر اعظم بن گئے اور صاحبزادی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ دیکھیں یہ ایک چیز تو ہم پروگراموں میں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک تو اگر ان کو ملتی سادہ اکثریت پھر شاید میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوتے، اور اگر اس طرح ان کی توقع مطابق سیٹیں نہ ملتی تو شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ دونوں حکومتوں کے ساتھ کرنے کے لیے کام کون سا ہے؟ میاں صاحب زیادہ سے زیادہ بھائی صاحب کی کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں بیٹھ جائیں گے، صاحبزادی کی کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں بیٹھ جائیں گے، جس طرح یہ 3 دن پہلے بیٹھے ہیں، تو اس کے اوپر پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہتر سوچا ہوگا کہ بجائے یہاں پہ دوسروں کے اجلاسوں میں بیٹھنے کے، اپنا جا کے وہاں پہ اپنے علیحدہ اجلاس کریں، اپنے علیحدہ میٹنگیں کریں۔ دیکھیں اقتدار ایک بڑی ظالم چیز ہے، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے نہ رشتوں کا احترام باقی رہا اور نہ ہی کسی کی جان محفوظ رہی۔ تو اس لیے ایک بندہ خود جب اقتدار میں ہوتا ہے اس کی حیثیت، اس کا پروٹوکول کچھ اور ہوتا ہے۔ جب کوئی دوسرا ہوتا ہے چاہے وہ پارٹی کے سربراہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے اس کا پروٹوکول، اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب کو شاید میرا خیال ہے کہ اس کا ادراک ہوا ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک بڑا معتبر سیاستدان کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کے وہ ایک اچھے ترجمان بھی ہیں، بالکل ایسا ہے، اور خواجہ آصف صاحب بات کریں یا رانا ثناءاللہ صاحب کریں تو لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اس بات میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوگی جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے۔ نشاط صاحب کیا اندر کی خبریں، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک ایسی شخصیت رکھتے ہیں کہ ہم ان سے اس طرح کے مطلب ہو سکتا ہے کوئی فلرز نہیں چھوڑ سکتے، کوئی ایسا بیان خود سے نہیں دے سکتے، جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت حکومت کو سپورٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہے گی، ہم اس کی سپورٹ کرتے رہیں گے، اور پھر واقعی میں کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن سے جا رہے ہیں؟ کتنی ان باتوں میں صداقت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ چونکہ سنا نہیں ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس بات کے ریفرنس میں یا جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ میں اس کو بہت کوئی سچ صحیح طرح سے کنسیو نہیں کر پا رہا کہ یہ بات کیا ہے۔ جہاں تک رہی نواز شریف صاحب کی بات، 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں خاص طور پر آخری عشرے میں وہ مسجد نبوی میں رہیں۔ یہ ان کی، جتنا میں جانتا ہوں یا میرا علم ہے ان کے متعلق، وہ نواز شریف صاحب کی یہ خواہش رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ لندن میں اب ان کا کیا ہے اس وقت، کیونکہ حسین اور حسن نواز تو یہاں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور اگر وہ 6 سال بعد واپس آئے ہیں وطن تو شاید وہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان میں عید کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن ٹرانسمیشن میں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد بھی نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا، نواز شریف کے ساتھ یہ ہو گیا، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے گا، یہ نہیں ہوگا۔ چوئی صاحب نے یہ بار بار یہ بات کہی، بار یہ بات کہی تھی، چوئی صاحب نے بھی یہ بات بار کہی کہ اگر سمپل میجورٹی ہوگی تو نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اپنا جو ہے نا وہ لیڈ کریں گے، اگر نہیں ہوگی تو ابھی فی الحال وہ لیڈ نہیں کریں گے، شہباز شریف صاحب ہی کریں گے۔ اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں۔ دیکھیے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو ماننا اور سمجھنا پڑتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی ایسی ہم نے مثالیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ عنان حکومت کے لیے یا جو ایوان ہیں یہ طاقت کے، وہاں پہ بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، لیکن شہباز شریف نے یہ بات ثابت کی ہے پچھلی 30 35 35 50 سال کی جو ان کی شریف برادران کی جو بھی سیاست کا جو بھی ٹنیور ہے اتنی دہائیوں کا، کہ انہوں نے کبھی نواز شریف کی پشت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو بڑی بڑی آفرز کی گئیں اور سارا کچھ کیا گیا۔ چونکہ میں اس کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو کیا کیا آفر ہوتی رہی۔
شہباز شریف صاحب نہ اس مزاج کے ہیں، نہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں، نہ وہ اپنے بھائی کے خلاف جا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جو رہنمائی ہے اس وقت بھی وہ شہباز شریف صاحب کی بھی کر رہے ہیں، وہ اسحاق ڈار کی بھی کر رہے ہیں، وہ اورنگزیب صاحب کی بھی کر رہے ہیں، اور وہ مریم نواز صاحبہ کی بھی کر رہے ہیں. وہ کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، یہاں پر آپ فیس کسی کو بھی سامنے رکھیں، لیکن دراصل معیشت جو ہے نا وہ پہلا اور آخری معاملہ ہے جس کے اوپر آپ نے بحث کرنی ہے، جس کو آپ نے درست کرنا ہے. 2 سال تک ریلیف فی الحال آپ کو نظر نہیں آتا تھا. یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو الیکشن سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. آپ عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں، آپ بلاول صاحب کو حکومت دے دیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو دے دیں، کوئی بھی اس معاملے کو ابھی فوری طور پہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. 2 سال آپ کے لیے ہیں، وہ بھی اگر آپ 100% رزلٹ کے ساتھ کام کریں معیشت کا. 2 سال بعد کہیں جا کے ہو سکتا ہے ریلیف. ابھی تو نئے مسائل جو ہیں جو آئی ایم ایف بول رہا ہے، پلس یہ کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی یہ پیٹرول کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں، پلس جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ تو ابھی ناقابل بیان ہے. یعنی میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی کہا کہ میں باوجود اس کے کہ میں اس حق میں ہوں کہ آئی ایم ایف کا پلان فوری طور پر پروگرام ہمیں لینا چاہیے ہر حال میں، لیکن میری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام لیے بغیر کوئی رستہ ایسا ڈھونڈ لیں جو بھی نجکاری سے لے کر انویسٹمنٹ تک، یا انویسٹمنٹ سے لے کر آپ کے اپنے اخراجات کنٹرول کرنے تک ہو. کیونکہ جو آئی ایم ایف اب آپ کو باتیں کہہ رہا ہے، جو باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں شرائط، اس کے بعد تو مجھے جو ہے نا حالات بہت ہی دگرگوں نظر آتے ہیں. آگ کا دریا کود کر جانا ہے. کودنے سے بھی یہ لگتا ہے اب وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ انا صاحب آپ نے کودنا ہے، کودنے کے بعد آپ نے یہاں تھوڑی دیر پڑاؤ بھی کرنا ہے. جب تک آپ بھسم نہ ہو جائیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے، آپ کی راکھ باہر آنی چاہیے. اعظم صاحب، جب میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جب وطن واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں آتے تھے کچھ جگہوں پہ قیام کیا تھا. سعودی عرب بھی رکے تھے، پھر دبئی بھی رکے تھے، اور پھر خبریں تھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان ہی کہہ رہے تھے بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں، کچھ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، کچھ ڈیلز وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور میاں صاحب کے خود کے تعلقات جو ہیں وہ گلف کنٹریز میں اتنے اچھے ہیں کہ وہ وہاں سے انویسٹمنٹس لے کر آ سکتے ہیں. آئی ایم ایف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، شرائط بڑی خطرناک قسم کی آئی ہوئی ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن جیسے نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک آگ کا دریا ہے، اس میں کچھ عرصہ سٹے بھی کرنا اور بھسم بھی ہونا ہے، پھر اس کے بعد آگے نکلنا. جو بچ جائے گا وہ نکل جائے گا، جو نہیں بچے گا وہ مر جائے گا. تو جناب وہ انویسٹمنٹس کیوں نہیں آ رہی؟ جب سپورٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ ہے تو انویسٹمنٹس نہیں آ رہی. دیکھیں میاں صاحب اپنی حکومت جو آن کرتے ہیں وہ 2017 تک کرتے ہیں. جی میاں صاحب 2017 کے بعد جب شاہد خاقان عباسی صاحب بنے تھے وزیر اعظم، میاں صاحب اس کو بھی آن نہیں کرتے. میاں صاحب اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس کو بھی آن نہیں کرتے. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2017 جب میں نکالا گیا، وہ اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں. یہ انتخابات سے پہلے بڑے دعوے تھے، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ میاں صاحب 30-35 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، بہت سارے ممالک بھی امداد کریں گے، اور بہت ساری جو ملٹی نیشنلز اور کارپوریشنز ہیں وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گی. لیکن کیونکہ میاں نواز شریف سے وزیر اعظم نہیں ہے تو ان کے پاس سیدھا سا یہ جواب ہے کہ بھئی میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، جو وزیر اعظم ہے یا جو حکومت میں اسے پوچھ لیں. لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے، آپ کی پارٹی کی اور آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی اس وقت جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں وزراء یا وزراء اعظم ہیں ان کی ہے. جی نعرے اور دعوے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، عمل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب اگر اسی طرح آسان ہوتا تو پاکستان میں بار بار ان کی حکومتیں رہی ہیں، یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم ہیں، درمیان میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ان کے آئے ہیں. آپ اس وقت کچھ کر لیتے. یہ آئی ایم ایف کے چنگل میں جو ہم پھنسے ہیں، یہ تو جو 2 پرانی پارٹیاں ہیں یہ انہوں نے ہمیں اس میں پھنسایا ہوا ہے. اور اس کے بعد 3.5 سال کی ایک حکومت آتی ہے پی ٹی آئی کی. اب یہ 35 سال کا ملبہ 3.5 سال پہ ڈال کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ بھی انوالو ہے اس کے اندر، اس قوم کا کیا قصور ہے جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جس پہ آپ اتنے وہ سبز باغ دکھاتے ہیں جب آپ نے انتخاب لڑنا ہوتا ہے. اور اس وقت آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس ملک کو گروی رکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، اور ملک کو جناب انہوں نے بیچ دیا ہے. آج آئی ایم ایف کے پاس آپ دوبارہ جا رہے ہیں. دیکھیں ہم آئی ایم ایف کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہمیں دکھایا یہ گیا کہ آئی ایم ایف ہماری دشمن ہے، یہ تمام حکومتوں نے ہمیں یہی دکھایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ ہمارے قوم کے مفاد میں کہہ رہی تھی. وہ ان حکومتوں سے کہتی تھی اپنے اخراجات کم کرو، اپنے محکموں کے اخراجات کم کرو، جو تمہارے ادارے اس وقت نہیں قابل عمل ان اداروں کی نجکاری کرو، اپنی قوم کو ریلیف دو. یہ کیا کر رہے تھے کہ سارا دباؤ قوم پہ ڈال رہے تھے اور ریلیف اشرافیہ لے رہے تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے.
آج بھی آپ دیکھیں کہ تمام تر دباؤ وہ قوم پہ آ رہا ہے. آپ پیٹرول پھر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, 50 روپے تک آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں, وہ سارا دباؤ کس پہ آئے گا؟ عام آدمی پہ آئے گا. دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی پاکستان کے اندر. آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, آپ کی صنعتیں پہلے بند پڑی ہیں انرجی کرائسس کی وجہ سے, آپ کی صنعتیں نہیں چل پائیں گی. جب وہ نہیں چلیں گی, پروڈکشن نہیں ہوگی, آپ ایکسپورٹس نہیں کر پائیں گی, آپ کی ایکسپورٹس اور نیچے گر جائیں گی. آپ اسی طرح گیس 150% مہنگی کرنے جا رہے ہیں, اس کا بھی براہ راست اثر آپ کے صنعت کے اوپر اور پیداوار پہ پڑے گا. لہٰذا تمام چیزیں جو ہے ایک دفعہ طوفان آئے گا مہنگائی کا, اور یہی حکومتیں ذمہ دار ہیں. ان کا کام ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کچھ ایسا اس میں کریں کہ سارا دباؤ جو ہے وہ اوپر کی طرف رہے, جو عام آدمی ہے اس کو کچھ ریلیف ملے, اس کی زندگی آسان ہو. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. آپ اشرافیہ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کرائسس میں آئے ہوں؟ کرائسس میں تو صرف آپ کو عوام نظر آتی ہے, خودکشیاں تو عوام کرتی ہے, بھوکے بچے تو عوام کے سو رہے ہیں جن کو نہ روٹی نصیب ہے نہ ان کو بجلی کا پنکھا نصیب ہے. لیکن ان اشرافیہ کے لیے تو بجلی بھی مفت ہے, ان کے لیے ان کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول بھی مفت ہے سرکاری طور پہ, انہیں گیس بھی مفت ہے, انہیں ٹریولنگ کے تمام تر ایکسپینسز بھی وہ بھی گورنمنٹ کے ذمہ ہیں. لیکن عام آدمی کو کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی رونا رو رہے ہیں کہ جی IMF کا ہمارے اوپر دباؤ ہے, IMF کی ہمارے اوپر شرائط ہے. اگر وہ شرائط IMF نے لگائی ہیں تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کا کام ہے وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا, ان کے ساتھ مذاکرات کر کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا کہ عوام کی زندگی آسان ہو اور اشرافیہ کے اوپر دباؤ بڑھے. نشاط صاحب, IMF کی شرائط کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ IMF کی شرائط کیا ہیں, اور جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ جب کبھی بھی نزلہ آتا ہے وہ ہمیشہ گراؤنڈ سے ایک خاص طبقے تک آتا ہے, لیکن اشرافیہ تک وہ نزلہ کبھی بھی نہیں جاتا ہے. ڈیورنگ الیکشن کمپین بلاول صاحب نے ضرور کہا تھا کہ اشرافیہ کی سبسڈیز کو ختم کرنا چاہیے. نہ سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں, نہ پروٹوکولز ختم ہو رہے ہیں, ایون دو بلکہ اس میں ہمیں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے, اس میں کبھی ہمیں کمی نظر نہیں آئی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ وہ شرائط آپ نے ضرور پوچھنی ہے, کیونکہ وہ پوچھ کے کہیں آپ بیٹھے بیٹھے یہاں بزم نہ ہو جائے یا ہم ساروں کا بھی وہی حال نہ ہو جائے. وہ شرائط ایسی ہیں کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ سیلز ٹیکس 18% کر دیں گے, آپ ٹیکس نیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی حالت دیکھیے, اس ملک کیسے چلے گی, یہ قوم کیسے چل سکتی ہے, یہ ملک کیسے چل سکتا ہے. اس ملک کی حالت یہ ہے کہ آپ کے ایشیا کے اندر جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ آپ کا آدھا بھی نہیں ہے باقی تمام ممالک کی نسبت. یعنی آپ کہیں 10% کے قریب ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, اور جو باقی آپ کے ایشیا کے ممالک ہیں وہ 19.4% ہے, جو ادروائز اس سے زیادہ ہے باقی اگر ممالک کی طرف سے دیکھیں. بغیر ٹیکس دیے آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ محاصل آپ کے پاس نہیں ہوں گے, اور آپ بغیر پھر اب قرض لیے بغیر اپنی حکومتیں چلائیں گے تو پھر قرض ہی لینے پڑیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو نظام جس کی بات چوائس صاحب نے کی ہے کہ یہ جو باتیں کرتے تھے نا کہ IMF ہمارا دشمن ہے, IMF آج بھی جو شرائط کڑی عائد کر رہا ہے وہ اس لیے عائد نہیں کر رہا کہ اس سے کوئی اس کو پاکستانی قوم سے دشمنی ہے یا چوائس صاحب سے دشمنی ہے, میرے سے دشمنی ہے. مسئلہ یہ ہے وہ سمپل سی بات کرتا ہے کہ یہ آپ نے پیسے لینے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں ٹھیک کریں گے تو یہ پیسے ریکور ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے, ورنہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے بھی یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم 1500 ارب کی سبسڈی کی بات کرتے ہیں, ہم نجکاری کی بات کرتے ہیں, یہ جو بلیڈ کر رہے ہیں نجکاری, وہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ جناب, میں نے کہا جناب ہاتھ بھی جوڑیں, کو پلے سے نکال کے کو 2-4 ارب روپیہ کسی کی لیتے, کم از کم اس کا جو ڈکلائن ہے جو آپ کو جو بلیڈ کر رہا ہے وہ تو رکے گا کم از کم آپ کا. سو بیسکلی یہ کتنی سپیڈ سے کیا جانا چاہیے, یہ اتنی سپیڈ سے کیا جانا چاہیے جتنا جہاں پہ پہلے اگر کسی کا کوئی انٹرسٹ ہو, یہ اتنی ہی سپیڈ سے کیا جانا چاہیے جتنا اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اسمبلی ممبران جو ہیں وہ ایک دن کے اندر بڑھوا لیتے ہیں. تو یہ نجکاری کرتے ہوئے ان کو کیا پرابلم ہے, کون سا مسئلہ ہے جو یہ نجکاری ان سے ہو نہیں پا رہی ہے. جناب کے جی نگران حکومت نے کی تھی, وہ جو ہمارے تھے آپ کو یاد ہوگا فواد صاحب, وہ بڑا اچھا کام کر گئے ہیں, بھائی کر گئے ہیں, آپ اس کو کر کے کسی طرف لگا بھی دیں تاکہ کچھ 4 پیسے آپ کے پاس آئیں. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جو ممکن ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کٹ کریں, اپنی انڈیو قسم کی وزارتیں ختم کریں. جو آج تک یہ بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی جی, وہ جی ہم بچت کر رہے ہیں حکومتوں کے اندر, جی نواز شریف صاحب کی حکومت بھی, جی شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی, یہ جی ہم بچت کا بڑا سسٹم بنا رہے ہیں, ان ساروں کو اکٹھا کر کے جو جہاں ممکن ہے وہاں بچت کر لیں.
نچکاری کر کے کچھ پیسے اکٹھے کریں. آپ جب تک اپنے آپ کو انویسٹمنٹ لیوکریٹو نہیں کریں گے تب تک انویسٹمنٹ نہیں آتی. انویسٹمنٹ ایسے نہیں آتی کہ آپ بیرن لینڈ لے کے کسی کو کہیں گے جناب یہاں پہ آ کے جو آپ پیسہ انویسٹ کر دیں, وہ پوچھے گا میں کہ بھائی میں کیوں انویسٹ کر دوں, یہاں سے نکلنا کیا ہے. سو آپ کو پہلے انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پرکشش طریقہ کار چیزیں دکھانی پڑتی ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ فائدہ. یہاں تو پالیسی آج تک نہیں ہم کنٹرول کر سکے, معیشت روز پالیسی چینج ہو رہی ہے. آپ کا ریکارڈ ایک گیم چینجر کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اور اس سے جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ پہلے بھی 3 دفعہ 2 دفعہ کر چکے ہیں کہ کس کے پاس ایشورٹی ہے اس چیز کی کہ آج پالیسی یہ ہوگی اور کل وہ نہیں ہوگی. سو اس لیے ہمیں یہ جو میں نے جب اب مجھے وہ لفظ وہاں دوبارہ, اور بھائی پہلے کوئی عہد کریں پھر اس کو وفا کرنا شروع کریں. جب عہد کر لیں گے اور وفا کریں گے پھر اس کی تجدید کر لیجئے گا. نہ آپ کے پاس عہد ہے نہ آپ وفا کرتے ہیں, اور آپ نے تجدید کس بات کی کرنی ہے, کون سی تجدید کرنی ہے. یہاں پہ ہم نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو تجدید کیا کرنی ہے ہم نے. بالکل ایسا ہی ہے. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ جیسے بات کی جا رہی ہے پالیسیز کے حوالے سے, ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی دفعہ یہ بات کی تھی جناب, آج تک ہم لوگ کوئی لانگ ٹرم پالیسی کیوں نہیں متعارف کروا سکے کچھ بیسکس چیزوں کے لیے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بندہ صرف اور صرف 3 ساڑھے 3 سال یا 3.25 سال تک کے عرصے کا سوچ کر آتا ہے اور پالیسیز بھی اتنی ہی متعارف کرواتا ہے اور اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے؟ لانگ ٹرم پالیسیز ایک عام آدمی کو کیوں نہیں اس کے لیے کوئی ترتیب دی جاتی ہیں کہ چاہے سسٹم کسی کا بھی ہو, پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی؟ دیکھیں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ جب پالیسی بناتی ہیں تو وہ اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے, اسٹیٹ اون پالیسی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ مختلف ہے. ہمارے شخصیات سے منسلک پالیسیز ہے. ایک شخصیت آتی ہے, وہ وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی ہیڈ کے طور پر آتے ہیں تو ان کی اپنی پالیسی ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو نئی آنے والی شخصیت وہ اپنی پالیسی لے کے آتی ہے. اس کی سمپل سی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. ابھی محسن نقوی گئے ہیں, وزیر اعلیٰ تھے نگران جی, انہوں نے جب چارج سنبھالا تھا انہوں نے اس سے جو پرانے وزراء اعلیٰ تھے ان کی تختیاں اتار کے اپنی لگا دی تھی. اب وہ گئے ہیں, ان کی شروع کیے ہوئے کاموں پہ تختیاں پھر تبدیل ہو گئی ہیں. مریم صاحبہ نے اپنی لگا لینی ہے, اب مریم صاحبہ جائیں گی اس کی جگہ پہ آپ آ جائیں گے وزیر اعلیٰ تو آپ اپنی لگا لیں گی. یہ پاکستان کی پالیسیز ہیں, اس طرح تبدیل ہو رہی ہے. یہاں پہ تو تختیوں کی لڑائی ہے. اور آج بھی ہر دو آپ ان پارٹیوں کو دیکھیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے پاکستان کو اس پالیسی کے تحت یہاں پہ لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں میٹرو چلا دی, ہم نے پاکستان میں موٹر وے بنا دی, ہم نے پاکستان میں اورنج. بھائی آپ پالیسی کیوں نہیں ایسی بناتے کہ جس کے تحت پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچ جائے, جس کے تحت پورے پاکستان میں جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے جتنے ذرائع ہیں ہر آدمی کو میسر ہوں, جس کے تحت تعلیم جو ہر بچے کا حق ہے اس کے ڈور سٹیپ پہ اس کو تعلیم کا حق اس کو ملے. آئینی حق, ہر شخص اس کو اس کی صحت کا جو آئینی حق ہے وہ اس کو اس کے دروازے پہ ملے. اب ایک بندہ راجن پور میں رہتا ہے, اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, اس بیچارے کو لاہور PIC آنا پڑتا ہے. ایک بندہ صادق آباد میں رہتا ہے, اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس چلڈرن ہاسپٹل لاہور آئے گا. ایک بندے کا ہیڈ انجری ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ پنجاب کے پتہ نہیں کون سے ضلع سے بیچارہ چلتا ہے 12 گھنٹے کی مسافت کر کے جنرل ہسپتال لاہور میں آتا ہے. بھئی یہ کون سے آپ نے کام کیا؟ آپ ایسی پالیسیز بناتے ہیں ہر شہر کے اندر تمام قسم کے امدادی چیزیں وہاں پہ میسر ہوتی ہیں ضلع لیول پہ, تاکہ لوگوں کو اتنا سفر نہ کرنا پڑتا. تو اس لیے پاکستان میں کیونکہ ڈنگ ٹپاؤ کام رہا ہے, اور آج بھی ڈنگ ٹپاؤ کام ہو رہا ہے, آج بھی ہم پالیسی بیس کام نہیں کر رہے. آج دیکھیں نا IMF کی شرطوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں. یہ بیسیکلی اس ڈنگ کو ٹپا رہے ہیں. آج ہمارے اوپر ایک سختی آ رہی ہے IMF کی وجہ سے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے تاکہ ہم اس میں سے نکل جائیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اگر بات کی تھی شہروں کے حوالے سے, تو شہروں کا برڈن اسی وجہ سے بڑھ بھی جاتا ہے کیونکہ جب وہاں پہ سہولیات نہیں ہوں گی اربن ایریاز کے اندر تو وہ شہروں کا ہی رخ کریں گے. اور IMF کا جو پروگرام ہے, جو شرائط ہیں, اس وقت گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو ریلیف بھی دیں گے, مہنگائی سے بھی بچائیں گے. تو یہ کس طرح سے اسٹیٹ اس کو چیزوں کو پلان کرے گی اور ان کا منشور کیا رہے گا, یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے. کچھ بین الاقوامی خبریں ایسی بھی ہیں کہ دنیا کے جو ممالک کافی زیادہ محفوظ ترین سمجھے جاتے تھے, آج وہاں پھر دوبارہ سے دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے. اگر بات کی جائے تو حالیہ ہی رشیا کے دارالحکومت, روس کے دارالحکومت ماسکو میں جس طرح سے ایک میوزک کانسرٹ میں جس طرح سے ایک اٹیک کیا گیا ہے, اور 143 کے قریب جو ہے ہلاکتیں جو ہے اب تک رپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں.
تو یہاں پر کئی سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کیونکہ آلریڈی رشیا ورسز امریکہ کافی لمبے عرصے تک ایک سینیریو بھی رہا ہے, اور اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کا سامنے آنا کہ رشیا جو ہے وہاں پر کچھ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس طرح کا واقعہ کا رونما ہو جانا, پھر رشیا کا یوکرین پہ اٹیک کرنا اور امریکہ کی اس کی سپورٹ میں آنا. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ کس طرح سے دو بڑے جو رجیم چینجرز ہیں یا جو دو بڑی قوتیں ہیں انہوں نے کس طرح سے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر اپنے اپنے حصے کی جنگیں لڑی ہیں, اور پاکستان نے بھی دہشت گردی کا بہت عرصے سے سامنا کیا ہے, اور ٹل اب تک ہم کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے سے بھی ہم نے بات کی جائے تو ریسنٹلی بھی دہشت گردی کے واقعات کے اندر کچھ تیزی آئی ہے. ہمارے جو بارڈر لائنز ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں تیز ہوئی ہیں. لیکن ابھی اگر بات کرتے ہیں رشیا کے حوالے سے تو بالخصوص جہاں پر داعش نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. داعش کس کی بنائی گئی ایک جماعت ہے, ابو بکر البغدادی کو کون سپورٹ کرتا رہا ہے. اس سے پہلے جب امریکن صدارتی الیکشن کمپینز ہوا کرتی تھی تو وہاں پر یہ بات خود ہیری کلنٹن نے بھی کہی تھی کہ یہ تو ہماری بنائی ہوئی جماعت ہے, یہ ان لوگوں کا موقف تھا. تو ہم اس پہ بات کریں گے. اور رشیا جس سچویشن سے نکل رہا ہے, امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ داعش نے حملہ کیا ہے اور داعش نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے, لیکن رشیا اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. اس کے کیا سائیڈ افیکٹس یا آفٹر افیکٹس آ سکتے ہیں, اپنے پینلسٹ سے پوچھتے ہیں. اعظم صاحب, یہ وہ ممالک ہیں جنہیں شاید دنیا کا سب سے سیفسٹ ممالک سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کبھی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہو سکتی. پھر یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے اپنے حصے کی جنگیں دوسروں کے گھروں میں جا کے لڑی ہیں اور ان کے گھروں کو تباہ بھی کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کانسرٹ کے اندر اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دہشت گرد تنظیم ISIS جسے کہا جاتا ہے, کس طرح سے وہ عراق میں سیریا میں ایکٹیو رہی ہے, انہوں نے اپنے اس حملے کو قبول بھی کیا, اور اس کے بعد رشیا نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ نہیں, داعش اس اٹیک کے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ اچھا دیکھیں, آپ دہشت گردی کو دیکھیں تو پوری دنیا نے دہشت گردی کو وہ اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی تھی. جی. اور یہ کچھ تنظیمیں جس طرح یہ داعش ہے یا ایسی ایک دو اور تنظیمیں, بینڈ آرگنائزیشنز, انہوں نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دی. آپ اسامہ بن لادن کو دیکھ لیں. جی. اسامہ بن لادن کہاں کن کا پروردہ تھا اور کن کے ماں پر اس نے آ کے افغان وار کے اندر اپنا جہاد کے نام پہ حصہ لیا تھا. داعش اس کی تمام روٹس, جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا, تمام روٹس اسی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں, دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ ایک بزنس ہے. جی. اور اتنا بڑا بزنس ہے دنیا کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک پیرلل پوری دنیا کی ایک اکانومی چل رہی ہے جو دہشت گردی کے زمرے پہ آتی ہے. جی. اب یہ جو رشیا کے اندر اٹیک ہوا ہے, دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ اس قسم کے جو اٹیک ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. جو دیگر اٹیکس ہیں نا, آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک بندہ کسی سکول میں گھس گیا, اس نے فائرنگ کر دی, بچے مار دیے. کوئی بندہ کسی مال میں چلا گیا, کسی میوزیکل کنسرٹ میں چلا گیا, وہاں پہ اس نے تباہی مچا دی. وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ, اور وہاں پہ جا کے اندھا دھند فائرنگ کر کے. لیکن یہ ایک پورا پلانڈ لگ رہا ہے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. وہاں پہ دیکھیں ابھی تک 143 افراد ان کی ہلاکت کی خبر آ چکی ہے, جبکہ 125 کے قریب لوگ شدید اس میں زخمی ہیں اور جن میں مزید اموات کی توقع کی جا رہی ہے. اب رشیا کے اندر زیادہ چانس یہی تھا کہ شاید یہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہے, ہو سکتا ہے کہ یوکرین اس میں انوالو ہو. اب یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بڑا کلیئرلی اس نے کہا جی کہ ہم لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں. یہ داعش نے خود اس کو قبول کیا, آن کیا بلکہ, کہ یہ ہم نے کروایا. اب اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے یہ تو انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گا. لیکن آپ کو شاید ایک آدھ دن پہلے ایک واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی UN میں, جو فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حق میں امریکہ کی قرارداد تھی. جی بالکل. رشیا اور چائنا نے اس کو ویٹو کیا تھا. بالکل ایسا ہے. دیکھیں, یہ ایک بین الاقوامی لڑائی ہے. اس کے اندر اب دہشت گردی تو خیر وہ رشیا میں تو اب ہو رہی ہے, پاکستان تو سب سے زیادہ دہشت گردی کا اس وقت وکٹم ہے. ہم آج بھی جو دہشت گردی بھگت رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے KP اور بلوچستان خصوصاً, ان دونوں صوبوں کے اندر ہم روزانہ اپنے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادتیں وہ برداشت کر رہے ہیں. بلا ناغہ شہادتیں آ رہی ہیں, سویلین بھی آ رہے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے بھی آ رہے ہیں. اور ہماری اکانومی کی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ دہشت گردی ہے, جس میں بہت ساری بین الاقوامی قوتیں اس میں شامل تھیں, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور شواہد کے ساتھ ہمیں وہ بالکل ثابت ہوا کہ اس میں کون کون سے ممالک یا کون کون سی قوتیں شامل تھیں جنہوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر تباہی کے دھانے تک پہنچایا. ابھی نشاط صاحب نے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں اس طرح کا انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے.
اب جب تک دہشت گردی نہیں رکے گی ہم کیسے کسی کو اس طرح کا انوائرمنٹ دیں گے؟ جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں، ہمیں اسے ایک سازگار ماحول اور اس کو اس کے مال اور اس کی جان کا تحفظ کی گارنٹی دینی پڑتی ہے. لیکن دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری دنیا کو اس وقت، یہ 9/11 کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا تبدیل ہوئی ہے پوری، اور تھاٹ چینج کرتی ہے نا، وہ بات مسلمانوں والی آ گئی، بالکل تبدیل ہے. اور اسلاموفوبیا کا ایک ایسا ایک جن یہاں پہ ان لوگوں نے کھڑا کیا جسے تمام مسلمانوں نے چیخ چیخ کے بتایا کہ مسلمان خود وکٹم ہے، وہ اس میں ملوث نہیں ہو سکتے. اسلاموفوبیا اس کا جن سر چڑھ کے بولا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ اس پہ سیریز بھی بنائی گئیں، باقاعدہ اس پہ کارٹونز بھی بنائے گئے، اور پھر کس طرح سے مسلمانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا. یہ 9/11 کے بعد کئی واقعات رپورٹ ہوئے، ٹل اب تک ایسا ہی ہے کہ کہیں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی کانسیپٹ آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہو سکتا ہے. جناب، دو بڑی پاورز ہیں، اور اس طرف اگر دیکھا جائے امریکہ ہے اور اس کے ورسز رشیا، ساتھ میں چائنا بھی ہے. اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اعظم صاحب کہ اس طرح سے ویٹو کر دیا جب بات آ رہی تھی اسرائیل کے حوالے سے، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چند دن پہلے جو ولادیمیر پوٹن ہیں وہ انہوں نے ایک انتخاب لڑا ہے جس میں وہ جیتے ہیں بالکل. اور جیتنے کے بعد وہ آپ کو پتا ہے کہ رشیا کے اسٹالن جو ان کا فادر فگر سمجھا جاتے ہیں رشیا کا، ان سے زیادہ میعاد کے لیے وہ اب جو آپ سمجھ لیں چاہے پرائم منسٹر رہیں چاہے پریزیڈنٹ رہیں، یعنی حکومت کریں گے، یعنی حکومت کا ان کا جو ٹوٹل ٹینیور ہے وہ اسٹالن سے بھی بڑھ جائے گا. یہ جو ایک پہلو ہے یہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ ایسی فورسز ہیں جو ولادیمیر کے جو سمجھ لیجئے کہ حکومت کے خلاف کام کرتی ہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے داعش پر خاصی تفصیلی بات کی ہے، داعش کی روٹس میں متعلق بھی بات کی ہے. مجھے آج یاد آ رہا ہے، میں اب نام نہیں لوں گا کسی ایک کا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں سمجھتے نہیں، ایک بہت بڑا نام تھا مسلمانوں کا اور وہ ایک ملک کا سربراہ رہا ہے اور ان کا ایک زمانے میں بہت نام رہا اور بڑا لوگ ان کو سمجھتے تھے. بعد میں وہ 35 سال بعد جب سیکرٹ ریویل ہوئے یو ایس کے تو پتہ چلا وہ ان کے لیے تقریریں بھی FBI لکھ کے دیتے تھے جو وہ اینٹی امریکن تقریریں کرتے تھے. یہ جس انٹرنیشنل پالیٹکس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. آپ نے پراکسیز کی بات بھی کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی پراکسیاں بھی لڑی جاتی رہی ہیں، یہاں پر رشیا اور جو امریکہ ہے اس کی پراکسی بھی لڑی جاتی رہی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہی، یہ بات تو امپورٹنٹ ہے نا کہ ہمیں اس وقت یہ بات سمجھنی چاہیے تھی جب ہم ان چیزوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے، جب ہم اس کا حصہ بن رہے تھے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، یہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے کہ آپ ڈالروں کے لیے کر رہے تھے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ رشیا کو گرم پانی کے ساحل چاہیے تھے. تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ڈیبیٹس ہیں، لیکن یہ بات درست ہے جو چوہے صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، یہ ابھی انہوں نے حوالہ دیا امریکہ کے اندر یہ گولیاں مار دینے والا، اور اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیسیکلی وہاں پر ایک اسلحے کا قانون ہے جس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چلتی رہی، جس کے بعد یہ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، ان کے مختلف عوامل کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان تمام ممالک کو دیکھ لیجئے، یہ تمام ممالک سب کچھ کرتے ہیں، ہر ملک سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے عوام کو سیف رکھتے ہیں، اپنے ملک کے اندر یہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں. سو پاکستان کے لیے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، انہیں پاکستانیوں کا تحفظ جو ہے وہ سب سے پہلے انشور کرنا چاہیے. وہ انشور ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ کسی گیم کا حصہ ہیں، کوئی بلاک بنا لیں، آپ کہیں جی میں اس بلاک میں ہوں، اس بلاک میں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس صورت میں آپ کو جچتی ہیں کہ جب آپ پہلے اپنا تحفظ کریں. اگر آپ اپنا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو وہی دن دیکھنے پڑیں گے جو آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں، اس سے کنکلوڈ کرنا چاہوں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے 9/11 کا حوالہ دیا گیا تو اس کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس تھے اس نے ہر کسی کو متاثر کی، اور بالخصوص پاکستان بھی اس میں اب تک ٹل ہم متاثر ہو رہے ہیں. جناب، اس واقعے کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اسے کنکلوژن کی طرف آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد بہت سے ممالک کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا. آپ کو وہ ٹرینوں کے دھماکے بھی یاد ہوں گے، لیکن ان تمام قوموں نے، میں اب برطانیہ لے لیجئے، آپ فرانس لے لیجئے، بہت سی ایسی قومیں،
انہوں نے کہا کہ یہ ہم اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے whether it's a side effect or not. یہ 9/11 کسی کا کسی سے تعلق ہے یا نہیں ہم نہیں برداشت کریں گے. تو پاکستان کو بھی یہ انشور کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے کو, پاکستانیوں کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کسی اور کی, اور اس کا تحفظ پہلے ضروری ہے. باقی انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ بننا نہ بننا یہ ایک سیکنڈ پرائیورٹی ہے جس کے اندر. جلدی سے کنکلوڈ کس طرح سے کریں گے, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کسی دوسرے کی جنگ نہیں لڑیں گے, ہم نے بہت لڑ لی جنگیں. یہی بات ہے, ہمیں آج بھی پرائی جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہم پچھلے کچھ چند ماہ کے دوران ہم نے افغانستان اور ایران کے درمیان پاکستان کی کشیدگی پیدا ہوئی ہے. یہ ساری پرائی لڑائیاں ہیں, ان پرائی جنگوں سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے بہت نقصان اٹھایا. ہم نے افغان وار جو ہے وہ ہماری لڑائی نہیں تھی. اس وقت بھی ہم نے امریکہ کے کہنے پر ہم نے رشیا کے ساتھ بھی لڑائی لڑی, اور ایک ٹائم آیا کہ وہی جن کو امریکہ نے افغانستان کے اندر مجاہد اور ہیرو بنایا تھا ان کو امریکہ نے ہی دہشت گرد بنایا. یہ پرائی لڑائیوں کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دہانے تک پہنچے, ہمیں اس سے بچنا ہے. بہت شکریہ جی, پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک عرصہ دراز سے دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہا ہے, چاہے وہ سویلینس ہوں یا ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں. ہم مزید کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. کل تک کے پروگرام کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.